support progressive journalism, like, share and subscribe to our YouTube channel. Don't forget to press the bell icon for latest updates. मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सालार डिजिटल उर्दू सर्विसेज में आप सबका खैर मक़दम है। इंतहाई मुसरत के साथ हम ये ऐलान करते हैं कि 26 आयात का ख़ुलासा सीरीज़ की आज की क़िस्त के साथ ही हम ये सीरीज़ मुकम्मल कर लेंगे। उम्मीद है कि हमारे बाज़ौक़ नाज़रीन इससे ज़रूर मुस्तफ़ीद होंगे। हमारी कोशिश है कि आगे भी इस तरह के मालूमाती और तज्ज़ियाती प्रोग्राम तश्कील दें जिससे हमारे नाज़रीन मुस्तफ़ीद हो सकें। हमें आपके मशवरों का इंतज़ार रहेगा। हमारे प्रोग्राम अगर आपको पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम सूरत अल-फुस्सिलात की आयात नंबर 27, 28, चैप्टर 41 वर्सेस 27-28, सूरत अल-फत्ह की आयत नंबर 20, चैप्टर 48 वर्स 20 और सूरत अत-तहरीम की आयत नंबर 9, चैप्टर 66 वर्स 9 पर बात करेंगे। सूरत अल-फुस्सिलात की आयत नंबर 27 और 28 का अंग्रेज़ी तर्जुमा यूँ है कि But surely we shall cause those who disbelieve to taste a severe torment, and certainly we shall requite them the worst of what they used to do. That is the recompense of the enemies of Allah, the fire. Therein will be for them the eternal home, a deserving recompense for that they used to deny our ayat, proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc. नाज़रीन, आयत के पस मंज़र में वो ज़माना है जब क़ुरैश के लोग मुसलमानों की जमीयत में रोज़ अफ़ज़ों इज़ाफ़ा देख देख कर परेशान हो रहे थे। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते थे कि आप ख्वाह कुछ करें, हम आपकी बात सुनकर नहीं देंगे। हमने अपने दिलों पर ग़िलाफ़ चढ़ा लिए हैं, अपने कान बंद कर लिए हैं। हमारे और आपके दरमियान एक दीवार हायल हो गई है जो हमें और आपको कभी न मिलने देगी। उन्होंने आपको साफ साफ नोटिस दे दिया था कि आप अपनी इस दावत का काम जारी रखिए, हम आपकी मुखालिफत में जो कुछ हो सकेगा करेंगे। जिसके लिए उन्होंने काम का ये नक्शा बनाया था कि जब भी आप या आपके पैरों में से कोई आम लोगों को कुरान सुनाने की कोशिश करे, फ़ौरन हंगामा बर्पा कर दिया जाए और इतना शोर मचाया जाए कि कान पड़ी आवाज़ न सुनाई दे। वो पूरी सरगर्मी के साथ इस काम में लगे हुए थे कि कुरान मजीद की आयत को उल्टी मानी पहना कर अवाम में तरह तरह की गलत फहमियाँ फैलाएँ। बात कुछ कही जाती थी और वो उसे बनाते कुछ थे। सीधी बात में से टेढ़ निकालते थे। सियाक़ व सबाक़ से अलग करके कोई लफ्ज़ कहीं से और कोई फ़िक्रा कहीं से ले उड़ते और उसी के साथ अपनी तरफ से चार बातें मिलाकर नए नए मज़ामीन पैदा करते थे ताकि कुरान और इसके पेश करने वाले रसूल के मुताल्लिक़ लोगों की राय ख़राब की जाए। नाज़रीन, बिल्कुल ऐसा ही इन 26 आयात के मुताल्लिक़ भी कहा जा सकता है कि ये आयात कहीं कहीं से उठाकर इनको गलत मानी पहना कर इस्लाम और मुसलमानों के मुताल्लिक़ लोगों की राय ख़राब की जा रही है। मगर खुदा की रहमत है कि उसने इंसान की रहनुमाई के लिए ये कलाम नाजिल किया। कोई इसे ज़हमत समझता है तो ये उसकी अपनी बदनसीबी है। खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो इससे फ़ायदा उठाएं। खुदा का फरमान है कि तुमने अगर अपने दिलों पर ग़िलाफ़ चढ़ा लिए हैं और अपने कान बहरे कर लिए हैं तो नबी के सुपुर्द ये काम नहीं किया गया है कि जो नहीं सुनना चाहता उसे सुनाए और जो नहीं समझना चाहता उसके दिल में ज़बरदस्ती अपनी बात उतार दे। वो तो तुम्हारे ही जैसा एक इंसान है, सुनने वालों ही को सुना सकता है और समझने वालों ही को समझा सकता है। इस शदीद मज़ाहमत में ईमान लाने वालों के लिए उस वक्त तबलीग करना तो दरकिनार, ईमान के रास्ते पर क़ायम रहना भी सख्त दुश्वार हो रहा था। फिर ये फरमाकर उनका हौसला बढ़ाया गया कि बेहतरीन है वो इंसान जो ख़ुद नेक अमल करे और दूसरों को खुदा की तरफ बुलाए और डट कर कहे कि मैं मुसलमान हूँ। और अखलाक़ हसना की पुरज़ोर तायीद की गई। इस पस मंज़र में इन आयात का उर्दू ख़ुलासा देखें नाज़रीन कि ये मुनकिरीन हक़ कहते हैं इस कुरान को हरगिज़ न सुनो, और जब ये सुनाया जाए तो इसमें खलल डालो, शायद कि इस तरह तुम गालिब आ जाओ। इन काफिरों को हम सख्त अज़ाब का मज़ा चखा कर रहेंगे और जो बदतरीन हरकत ये करते रहे हैं उनका पूरा पूरा बदला इन्हें देंगे। वो दोज़ख है जो अल्लाह के दुश्मनों को बदले में मिलेगी, उसी में हमेशा हमेशा के लिए उनका घर होगा। ये है सज़ा उस जुर्म की कि वो हमारी आयत का इनकार करते रहे।
مکے والوں کو خوب معلوم تھا کہ قرآن اپنے اندر کس بلا کی تاثیر رکھتا ہے اور اس کو سنانے والا کس شاندار کردار کا مالک ہے۔ ایسے عالی مرتبہ شخص کی زبان سے اس دلکش انداز میں اس بے نظیر کلام کو جو سنے گا وہ آخر کار متاثر ہو کر رہے گا۔ اس لیے انہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ اس کلام کو نہ خود سنو نہ کسی کو سننے دو، اور ظاہر ہے کہ یہ آیت بھی اسی ضمن میں مطابقت رکھتی ہے۔ اب سورۃ الفتح چیپٹر 48 ورس 20 کا ترجمہ دیکھیں ناظرین۔ اللہ has promised you abundant spoils that you will capture, and He has hastened for you this, and He has restrained the hands of men from you, that it may be a sign for the believers, and that He may guide you to a straight path۔ ناظرین، سورہ فتح کا نزول صلح حدیبیہ کے فوراً بعد کا زمانہ ہے۔ دراصل قریش نے 6 سال سے مسلمانوں کے لیے بیت اللہ کا راستہ بند کر رکھا تھا، اور اس پوری مدت میں کسی مسلمان کو انہوں نے حج اور عمرے تک کے لیے حدود حرم کے قریب نہ پھٹکنے دیا تھا۔ اب آخر یہ کیسے توقع کی جا سکتی تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کی ایک جمعیت کے ساتھ مکے میں داخل ہونے دیں گے؟ مگر پیغمبر کا منصب یہ تھا کہ اس کے رب کی طرف سے جو بھی اشارے ملیں اس پر عمل کر گزرے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا تعمل اپنا خواب صحابہ کرام کو سنا کر سفر کی تیاری شروع کر دی۔ جن لوگوں کی نگاہ ظاہری اسباب پر تھی انہوں نے سمجھا کہ یہ لوگ موت کے منہ میں جا رہے ہیں، مگر جو اللہ پر ایمان رکھتے تھے انہیں اس امر کی کوئی پرواہ نہ تھی کہ انجام کیا ہوگا۔ لہٰذا 1400 صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں اس نہایت خطرناک سفر پر جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اتنا بڑا قافلہ اپنے خون کے پیاسے دشمنوں کے گھر کی طرف روانہ ہوا تو پورے عرب کی نگاہیں اس عجیب سفر کی طرف مرکوز ہو گئیں، اور لوگوں نے یہ بھی دیکھ لیا کہ یہ قافلہ لڑنے کے لیے نہیں جا رہا ہے، بلکہ ماہ حرام میں احرام باندھ کر ہدی کے اونٹ ساتھ لیے ہوئے بیت اللہ کا طواف کرنے جا رہا ہے اور قطعی طور پر غیر مسلح ہے۔ ادھر قریش کے لوگ اس الجھن میں پڑ گئے کہ اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے بڑے قافلے کے ساتھ بخیریت اپنے شہر میں داخل ہو جانے دیتے ہیں تو پورے ملک میں ہماری ہوا اکھڑ جائے گی اور لوگ کہیں گے کہ ہم محمد سے مرعوب ہو گئے۔ چنانچہ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ کسی قیمت پر بھی اس قافلے کو اپنے شہر میں داخل نہیں ہونے دیں گے، اور کسی نہ کسی طرح حضرت کے ساتھیوں سے چھیڑ چھاڑ کر کے ان کو اشتعال دلائیں، اور پھر اگر لڑائی ہو جائے تو پورے ملک میں یہ مشہور کر دیں کہ یہ لوگ دراصل آئے تھے لڑنے کے لیے، مگر بہانہ انہوں نے عمرے کا کیا تھا۔ مختصراً حدیبیہ کے مقام پر پہنچ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی طرف سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو ایلچی بنا کر مکے بھیجا، اور ان کے ذریعے سے سرداران قریش کو یہ پیغام دیا کہ ہم جنگ کے لیے نہیں بلکہ زیارت کے لیے ہدی ساتھ لے کر آئے ہیں، طواف اور قربانی کر کے واپس چلے جائیں گے۔ مگر ان لوگوں نے حضرت عثمان کو مکے ہی میں روک لیا۔ یہ خبر اڑ گئی کہ حضرت عثمان قتل کر دیے گئے، اور ان کے واپس نہ آنے سے مسلمانوں کو یقین ہو گیا کہ یہ خبر سچی ہے۔ اب مزید تحمل کا کوئی موقع نہ تھا۔ چنانچہ نبی اکرم نے اپنے تمام ساتھیوں کو جمع کیا اور ان سے اس بات پر بیعت لی کہ اب یہاں سے ہم مرتے دم تک پیچھے نہ ہٹیں گے۔ یہ کوئی معمولی بیعت نہ تھی، مسلمان صرف 1400 تھے اور کسی سامان جنگ کے بغیر آئے تھے۔ اس کے باوجود قافلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مرنے مارنے کی بیعت کرنے کے لیے بلا تعمل آمدہ ہو گیا۔ اس سے بڑھ کر ان لوگوں کے اخلاص ایمانی اور راہ خدا میں ان کی فدائیت کا اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے۔ یہی وہ بیعت ہے جو بیعت رضوان کے نام سے تاریخ اسلام میں مشہور ہے۔ سہیل بن عمرو کی قیادت میں ایک وفد بھی صلح کی بات چیت کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیمپ میں پہنچ گیا۔ وہ حضور کو اور آپ کے ساتھیوں کو سرے سے مکے میں داخل ہی نہ ہونے دینا چاہتے تھے۔ اصرار یہ تھا کہ آپ اس سال واپس چلے جائیں، آئندہ سال عمرے کے لیے آ سکتے ہیں۔ جن شرائط پر صلح نامہ لکھا گیا وہ یہ تھا کہ 10 سال تک فریقین کے درمیان جنگ بند رہے گی اور ایک دوسرے کے خلاف خفیہ یا علانیہ کوئی کارروائی نہ کی جائے گی۔ اس دوران میں قریش کا جو شخص اپنے ولی کی اجازت کے بغیر بھاگ کر محمد کے پاس جائے گا اسے واپس کر دیا جائے گا، اور آپ کے ساتھیوں میں سے جو شخص قریش کے پاس چلا جائے گا اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔
جس وقت اس معاہدے کی شرائط طے ہو رہی تھیں، مسلمانوں کا پورا لشکر سخت مضطرب تھا۔ کوئی شخص بھی ان مصلحتوں کو نہیں سمجھ رہا تھا جنہیں نگاہ میں رکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرائط قبول فرما رہے تھے۔ جو بات کھل رہی تھی وہ یہ تھی کہ اگر مکے سے بھاگ کر آنے والوں کو ہم واپس کریں تو مدینے سے بھاگ کر جانے والوں کو وہ کیوں نہ واپس کریں۔ حضور نے اس پر فرمایا کہ جو ہمارے پاس سے بھاگ کر ان کے پاس چلا جائے وہ آخر ہمارے کس کام کا ہے، اللہ اسے ہم سے دور ہی رکھے، اور جو ان کے ہاں سے بھاگ کر ہمارے پاس آ جائے اسے اگر ہم واپس کر دیں گے تو اللہ اس کے لیے خلاصی کی کوئی اور صورت ضرور پیدا فرما دے گا۔ اس کے علاوہ یہ سوال بھی دلوں میں خلش پیدا کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خواب میں یہ دیکھا تھا کہ ہم مکے میں طواف کر رہے ہیں، مگر یہاں تو ہم طواف کیے بغیر واپس جانے کی شرط مان رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لوگوں کو سمجھایا کہ خواب میں آخر اسی سال طواف کرنے کی صراحت تو نہ تھی۔ شرائط صلح کے مطابق اس سال نہیں تو اگلے سال انشاءاللہ طواف ضرور ہوگا۔ اس کے بعد جب یہ قافلہ حدیبیہ کی صلح کو اپنی شکست اور ذلت سمجھتا ہوا مدینے کی طرف واپس جا رہا تھا، اس وقت یہ صورت نازل ہوئی جس نے مسلمانوں کو بتایا کہ یہ صلح جس کو وہ شکست سمجھ رہے ہیں وہ اصل میں فتح عظیم ہے۔ اس پس منظر میں ناظرین آیت نمبر 20 کا ترجمہ اردو میں دیکھیں کہ اللہ تم سے بکثرت اموال غنیمت کا وعدہ کرتا ہے جنہیں تم حاصل کرو گے۔ اس سے مراد وہ دوسری فتوحات ہیں جو خیبر کے بعد مسلمانوں کو مسلسل حاصل ہوتی چلی گئیں۔ فوری طور پر تو یہ فتح اس نے تمہیں عطا کر دی اور لوگوں کے ہاتھ تمہارے خلاف اٹھنے سے روک دیے تاکہ یہ مومنوں کے لیے ایک نشانی بن جائے اور اللہ سیدھے راستے کی طرف تمہیں ہدایت بخشے۔ اس سے مراد یہ صلح حدیبیہ جس کو سورت کے آغاز میں فتح مبین قرار دیا گیا ہے، یعنی کفار قریش کو یہ ہمت اس نے نہ دی کہ وہ حدیبیہ کے مقام پر تم سے لڑ جاتے، حالانکہ تمام ظاہری حالات کے لحاظ سے وہ بہت زیادہ بہتر پوزیشن میں تھے اور جنگی نقطۂ نظر سے تمہارا پلہ ان کے مقابلے میں بہت کمزور نظر آتا تھا۔ مزید یہ کہ کسی دشمن طاقت کو اس زمانے میں مدینے پر بھی حملہ آور ہونے کی جرت نہ ہوئی، حالانکہ 1400 مردان جنگی کے نکل جانے کے بعد مدینے کا محاذ بہت کمزور ہو گیا تھا اور یہود و مشرکین اور منافقین اس موقع سے فائدہ اٹھا سکتے تھے۔ لہٰذا ایک بار پھر ثابت ہوا کہ اس آیت کا خلاصہ بھی اس کے پس منظر سے ہی متعلقہ ہے۔ آخر میں سورۃ التحریم چیپٹر 66 ورس 9 کا انگریزی ترجمہ دیکھیں۔ O Prophet, strive hard against the disbelievers and the hypocrites and be severe against them. Their abode will be hell, and worst indeed is the destination. اردو ترجمہ: اے نبی، کفار اور منافقین دونوں کا پوری قوت سے مقابلہ کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ناظرین، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نفاق کا حال طاعون کا سا ہے اور منافق وہ چوہا ہے جو اس وبا کے جراثیم لیے پھرتا ہے۔ اس کو آبادی میں آزادی کے ساتھ چلنے پھرنے کا موقع دینا گویا پوری آبادی کو موت کے خطرے میں ڈالنا ہے۔ اس بات کا بھی خدشہ تھا کہ یہ لوگ بیرونی طاقتوں سے ساز باز کر کے ملک میں کوئی اندرونی خطرہ کھڑا کر سکتے ہیں۔ پھر ان لوگوں کو پورے 9 سال تک سوچنے سمجھنے اور دین حق کو پرکھنے کا موقع بھی دیا جا چکا تھا جس سے وہ فائدہ اٹھا سکتے تھے اگر واقعی ان میں خیر کی کوئی طلب ہوتی۔ اس کے بعد ان کے ساتھ مزید رعایت کی کوئی وجہ نہ تھی، اس لیے حکم ہوا کہ کفار کے ساتھ اب ان منافقین کے خلاف بھی جہاد شروع کر دیا جائے اور جو نرم رویہ اب تک ان کے معاملے میں اختیار کیا جاتا رہا ہے اسے ختم کر کے اب ان کے ساتھ سخت برتاؤ کیا جائے۔ منافقین کے خلاف جہاد اور سخت برتاؤ سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان سے جنگ کی جائے، دراصل اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے منافقانہ روش سے جو چشم پوشی اب تک برتی گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ مسلمانوں میں ملے جلے رہے اور عام مسلمان ان کو اپنی ہی سوسائٹی کا ایک جز سمجھتے رہے اور ان کو جماعت کے معاملات میں دخل دینے اور سوسائٹی میں اپنے نفاق کا زہر پھیلانے کا موقع ملتا رہا، اس کو آئندہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ اب جو شخص بھی مسلمان میں شامل رہ کر منافقانہ روش اختیار کرے اور جس کے طرز عمل سے بھی یہ ظاہر ہو کہ وہ خدا اور رسول اور اہل ایمان کا مخلص رفیق نہیں ہے، تو اسے کھلم کھلا بے نقاب کر دیا جائے۔